चलिए आज से हम 30 पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आखिरी से हम स्टार्ट करेंगे, सूरह नास से हम स्टार्ट करेंगे। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं सूरह नास। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरह नास और सूरह फलक को हम क्या कहते हैं? माऊज़तैन कहते हैं। ये दो अगर सूरतें हम कहेंगे, जिन अगर हम जिक्र करेंगे सिर्फ फलक और नास का, तो हम इसको क्या कहेंगे? माऊज़तैन। और दूसरा अगर हम इसके साथ सूरह इखलास और सूरह काफिरून को भी मिलाते हैं तो इन्हें माऊज़ात कहेंगे। ठीक है, दो के लिए माऊज़तैन का वर्ड आएगा और दो से ज्यादा है तो उसको माऊज़ात कहेंगे। तो यहाँ पर अब ये माऊज़ात क्या है? माऊज़ात यानी कि अल्लाह से पनाह मांगने वाली सूरतें। तो यहाँ हम देखेंगे कि सूरह नास और सूरह फलक जो है, ये दो जो सूरतें हैं, इसमें बहुत सारी चीजों से अल्लाह की पनाह मांगी गई है। इसकी फजीलत ये है कि इसको हमको मॉर्निंग और इवनिंग के अस्कार में भी इसे रखा गया है। क्योंकि अगर हम अब देखेंगे कि जब हम इसकी तफसीर जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी फजीलत इतनी क्यों है कि इसको मॉर्निंग और इवनिंग के अस्कार में रखा गया है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों से पनाह मांगी गई है। और अगर हम सुबह ये सूरतें पढ़ लेते हैं तो दिन भर हम अल्लाह की पनाह में रहते हैं, यानी कि अल्लाह के हम शेड में रहते हैं, अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। तो ये सुबह और शाम पढ़ने की है, मॉर्निंग और इवनिंग में पढ़ने की है आयतें। और स्पेशली रात में भी पढ़ी जाती हैं। और अगर किसी के ऊपर जादू हो जाता है, कोई जलन हसद या बुरी नजर हो जाती है, तो उनके ऊपर पढ़ के भी आयतें दम की जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या दुआ मांगी गई है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसकी ये फजीलत रखी है। जिन घरों में असरात है, जिनके ऊपर जिनों के असरात है, या कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर डर है कि कोई असरात होने के चांसेस है, तो हमको क्या करना चाहिए? ये सूरतें हमको पढ़ लेना चाहिए और अपने आप पर दम भी कर लेना चाहिए। और जिसको भी ये लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई किसी का हसद है या किसी की नजर बद लगी हुई है या कोई जादू के असरात नजर आ रहे हैं, किसी को ऐसा दिल में ख्याल आ रहा है, तो वो ये ना करे कि कोई आमिल के पास भागे। आमिल के पास भागने से बेहतर अल्लाह ताला ने हमको ये आयतें सिखा दी हैं यहाँ पर कि ये आयतें हमें उन सब के लिए काफी हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हमारे लिए काफी हैं, इसका हम ट्रांसलेशन जब समझेंगे, जब हमें ये रियलाइज होगा कि क्यों हमारे लिए ये काफी है और क्या बात है कि ये सारी चीजें हम पर इतनी ज्यादा इसकी अहमियत हमें बताई गई है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल कह दीजिए, बिरब्बिन नास, अऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ। किसकी पनाह में आती हूँ? रब की। किसका रब है ये? इंसानों का रब। यानी कि सारे जहान में जितने इंसान हैं उस रब की पनाह में आते हैं। रब का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? पैदा करने वाला, पालने वाला, तख्लीक करने वाला। पैदा करके ऐसे छोड़ नहीं दिया उसने, मरते दम तक उसने हमारा पूरा जिम्मा लिया हुआ है, खाने का, पीने का, बीमारी में शिफा देने का, दुआओं की कबूल करने का। इस तरीके से रब का मानी बहुत वसी है। और यहाँ पर हम किसकी पनाह में आ रहे हैं? रब की पनाह में आ रहे हैं। पहला ही सेंटेंस आप देखिए कि जब हम ये पढ़ रहे हैं, कुल आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ, बिरब्बिन नास इंसानों के रब से। जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उसके पहले क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ। किससे? शैतान से, कि शैतान मुझे बहकाए ना। तो इस वजह से अब यहाँ पर आऊज़ु का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। पनाह में आने का क्या मतलब है? कि किसी के आंचल में छुप जाना, कोई ऐसे शेड में चले जाना जहां पर आपको कोई सारी जो परेशानियां हैं उससे आप छुप सकते हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है तो हम कहाँ साया ढूंढते हैं? कोई शेड वाली जगह में हम खड़े हो जाते हैं। एक बच्चा जब डरता है तो वो माँ के आंचल में छुप जाता है, माँ की मांडी में अपने मुंह को छुपा लेता है। तो ये सब क्या है? पनाहगाहें हैं, यानी कि छुपने की जगह हैं। या ऐसी जगह हम चले जाते हैं जहाँ पे अपने आप को हम सिक्योर महसूस करते हैं, अपने आप को हिफाजत में महसूस करते हैं और हम मुतमईन हो जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं होगा।
تو یہ کیا ہے؟ اعوذ کیا ہے؟ پناہ میں آ گئے ہم. اور کس کی پناہ میں آ گئے؟ رب الناس. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتی ہوں انسانوں کے رب کی. ملک الناس، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی. ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو. اور یہاں پر اب ایک بار پناہ مانگ لیے، پھر اس کے بعد پھر اور پناہ مانگی جا رہی ہے. اب اللہ کی تعریف کیا کی جا رہی ہے؟ 3 طریقے سے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے 3 آیتوں میں، اور 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. اور ہر بار کیا مانگی جا رہی ہے؟ پناہ. ہر چیز میں پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الگ الگ نام سے پکار رہے ہیں. کہ جیسے آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی آپ میرا جان کہتے ہیں، میرا پیارا کہتے ہیں، میرا لاڈلا کہتے ہیں، الگ الگ نام سے پکارتے ہیں نا آپ پیار سے. تو اس طریقے سے ہم اللہ کو الگ الگ ناموں سے اس کی عزت بڑھانے کے لیے الگ الگ نام سے پکار کر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں. اور انسانوں کا بادشاہ کیسا ہے؟ یہ سارے انسانوں کا ہی بادشاہ ہے. اب یعنی کہ جتنے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں ان کا بھی بادشاہ ہے. کئی بادشاہ تھے، ان کے بڑے خزانے تھے، سب تھے، لیکن وہ ان کے اوپر کون تھا؟ ان کے اوپر پھر اللہ تھا جس نے انہیں یہ ساری چیزیں دیا تھا. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. الہ بھی وہی ہے. الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جو ہمارا معبود ہو. تو ہمارا الہ صرف ایک ہی ہے، الہ واحد. ہم قل اللہ احد میں پڑھتے ہیں نا کہ ہمارا الہ کیا ہے؟ الہ واحد ہے. ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی ہی عبادت نہیں کرتے. اور اگر ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ کس چیز میں شامل ہو جائے گا؟ شرک میں شامل ہو جائے گا. تو یہاں پر اب جیسے کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور پھر وہ جا کر مزاروں پہ بزرگوں سے کچھ مانگ رہا ہے، اپنے لیے اولاد مانگ رہا ہے، اپنے بزنس میں بھلائی اور بہتری مانگ رہا ہے، تو پھر وہ واحد الہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ اس کا. پھر اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، پھر اس نے اللہ کی بھی عبادت کی اور ان ساروں کی بھی عبادت کی. تو الہ جو ہے اللہ کا، جو ہم جس سے مانگتے ہیں وہ صرف ایک ہی الہ ہے. مانگنے کے لیے ہم نے مخصوص اللہ ہی کو کیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی ایسی ایسی ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ شاید کبھی ختم نہیں ہوں گی. اکثر ہمارے پاس کچھ ایسے ایسے حالات بن جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ پریشانی ہماری ٹلنے والی نہیں ہے، اب یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے، یہ تو بالکل قبول ہونے جیسی دعا نہیں لگ رہی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے آسان راستے بناتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا دماغ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ راستے بنا کر ہمارے وہ سارے مشکلات حل کر دیتا ہے. تو یہاں پھر اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اب آگے آ رہا ہے کہ من شر الوسواس الخناس. کہ شر کون سا؟ وسواس کا شر، وسوسے کا شر. وسوسہ کیا ہے؟ ایک وہم ہے. ہمارے دلوں میں آتے ہیں نا، وسوسے آتے ہیں ہمارے دلوں میں کہ ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا، میں ایسا کروں یا میں ایسا کروں، میں ویسا نہ کروں، انہوں نے ایسے کیوں کیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے کہا تھا. یہ سارے ہمارے دلوں میں وسوسے ہیں. اور وسوسوں کو انسان بنیاد بنا کر اتنا بڑا گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون کون سے گناہوں میں پھنس سکتا ہے. یعنی کہ انسان اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو وسوسے چھوٹی چیز ہے، اور وسوسے ڈالنے والا کون ہے؟ خناس ہے. خناس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ خناس شیطان کا ہی نام ہے. لیکن یہ شیطان کیسا ہے؟ چھپ جانے والا اور سامنے آ کر پھر پیچھے ہٹ جانے والا. یعنی کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک بار آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ بندہ کچھ اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں، کچھ کام اس کا شروع ہوا ہے یا نہیں. اب اگر نہیں ہوا تو وہ پھر آتا ہے، پھر چھپ چھپ کر آتا ہے، پھر چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے. کبھی رائٹ سے آتا ہے، کبھی لیفٹ سے آتا ہے، کبھی سامنے سے آتا ہے، کبھی پیچھے سے آتا ہے. اور اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے. اس نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا، اس نے ہم کو کھینچ کر نہیں لے کے گیا گناہوں کی طرف. کوئی انسان کی شکل میں یا کوئی ایسی شکل و صورت والا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں لے جا رہا ہے اور ہم سے گناہ کروا رہا ہے. ہم خود اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور ہم خود گناہوں میں پھنستے جاتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ہم پھنستے جاتے ہیں، اور بعد میں ہم ملامت کرتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا. تو شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا؟ فَلَا تَلُومُونِي، کہ مجھے ملامت مت کرو، لُومُوا أَنفُسَكُمْ. آگے ہم پڑھیں گے، قرآن میں آئے گا یہ
کہ وہ کہے گا تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو, اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہو, کیونکہ میں نے تو تم کو ہاتھ نہیں پکڑا تھا, تم خود ہی میرے پیچھے آئے تھے, میں نے تو صرف تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھا اور تم وسوسے کو پیچھے پیچھے آ گئے. تو ہم اتنے کمزور ہیں, انسان اتنا کمزور ہے کہ چھوٹے سے وسوسے کو بنیاد بنا کر بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے. شیطان دل میں ہلکا سا ایک وسوسہ, فار ایگزامپل شیطان نے دل میں ڈال دیا کہ دیکھو تمہارا ہسبینڈ تو تمہیں کہیں باہر نہیں لے جاتا, کہیں گھمانے نہیں لے جاتا, تمہیں کچھ شاپنگ نہیں کرواتا, دیکھو فلاں عورت جو ہے تمہاری دوست ہے, تمہاری بھابھی ہے, تمہاری نند ہے, تمہاری جو بھی ہے ریلیٹو ہے, کسی کا بھی, دیکھو اس کا شوہر کتنا اچھا ہے, اس کو کتنا پیار کرتا ہے. اب یہ بات آتے ہی بیوی صاحبہ جو ہے ان کے دل میں فوراً بات آ گئی کہ ہاں سچ میں میرا شوہر تو مجھے کبھی کچھ لے کے نہیں دیتا, کبھی مجھے شاپنگ نہیں کرواتا, کبھی مجھے باہر نہیں لے کر جاتا. تو یہ سوچتے ہی اس کے دل میں پھر کیا ہوتا ہے, شوہر کے خلاف مائنس باتیں آنی شروع ہوتی, اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت ساری چیزوں کو وہ اس سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ شیطان نے کتنا بڑا کام کتنی آسانی سے ایک چھوٹا سا وسوسہ ڈال کے کر دیا کہ یہاں تک ہو جاتا ہے پھر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, پھر لمبی لمبی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں, کبھی کبھی یہی لڑائی جھگڑے پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے, خلا کی نوبت آ جاتی ہے. یہ چھوٹی سی بات شروع کہاں ہوئی تھی, دل کے وسوسے سے. تو وسوسے انسان کو نہیں لانا چاہیے, اور جب بھی وسوسے آئے, برا کوئی بھی وسوسہ آئے تو انسان کیا کرے, اس کو فوراً جھٹک دے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے, یا پھر سورہ ناس پڑھ لے. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سورہ ناس میں ہم کیا کر رہے ہیں, خناس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں, وسوسے ڈالنے والے شیطان سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں, کیونکہ وہ ہر وقت اس کا تو پلان ہی وہ ہے, اس نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے, ہمیں تو پتہ ہے کھلا کھلا اس نے وعدہ کیا اللہ سے کہ میں تیرے نیک لوگوں کو بہکاؤں گا, اور وہ اپنے کام پہ ڈٹا ہوا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ چلو ایک بار دو بار اس نے کیا اور نہیں ہم بات سن رہا ہے بندہ تو وہ چلا گیا. نہیں, ہم ہیں ایسے کمزور کہ اگر ہم سے کہا جائے گا کہ یہ کام کرو, ہم جائیں گے یہ کام کرنے, ایک بار کریں گے نہیں ہو رہا, دوسری بار کریں گے نہیں ہو رہا, ہم تیسری بار واپس آ جائیں گے, نہیں ہم سے تو نہیں ہوگا یہ کام. لیکن شیطان بڑا مضبوط ارادے والا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, ایک بار آتا ہے, دوسری بار آتا ہے, الگ الگ طریقوں سے آتا ہے, الگ الگ طریقے لے کے آتا ہے, الگ الگ وسوسے لے کے آتا ہے, نیک لوگوں کے پاس نیکیوں والی باتیں لے کر آتا ہے, ان کی عبادتوں میں ان کو عبادتیں بھی کرواتا ہے, لیکن ایسی عبادتیں کرواتا ہے کہ وہ اس میں بھی گناہگار بن جاتے ہیں. اب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ عبادتیں بھی اتنی نکل گئی ہیں جس میں بدعات ہیں, جو صحیح عبادات نہیں ہے. اب پتہ نہیں چل رہا انسان کو کہ انسان ساری زندگی اس طریقے کی عبادتیں کر رہا ہے, اور جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو پتہ نہیں اس کے پاس کیا بیلنس رہے گا, اس کی ساری عبادتیں پھینک دی جائیں گی, پوٹلی بنا کے پھینک دی جائیں گی اس کے منہ پر, نہیں پتا, کیونکہ اس نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس طریقے کی تو اس نے عبادت نہیں کی, جس طریقے کی اس کو عبادت کرنی چاہیے تھی اس طریقے کی نہیں کی اس نے. غلط طریقے انہوں نے اپنا لیے, نئے نئے طریقے بنا لیے, نئی نئی بدعات ایجاد کر لی. تو یہ ساری چیزیں, وہ انسان تو یہی سوچ رہا ہے اپنی جگہ کہ میں تو بڑی نیکی کر رہا ہوں, میں تو, اب کوئی انسان نظریں مان رہا ہے, جا کے بکرے کاٹ رہا ہے, اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ تو میں نے تو بڑی نیکی کا کام ہے, میں تو اتنی نیازیں کھلاتا ہوں, میں تو اتنے غریبوں کو کھلاتا ہوں, میں تو بڑا نیک ہوں. شیطان نے تو اس کے دل میں یہی بات بنائی ہے نا کہ دیکھو تم کتنے نیک ہو, تم نے ایک بکرا کاٹا, تم نے غریبوں کو کھلایا, تمہاری تو ضرور پریشانی دور ہوگی, اللہ تو تم سے بہت خوش ہوگا. وہ یہ اس کے دماغ میں ڈالے گا. لیکن یہ بات اس کو سمجھ آنی چاہیے, جو قرآن سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں, جو ایمان والے لوگ ہیں, جو تقوی والے لوگ ہیں, ان کو یہ بات کا ڈفرینشیٹ کرنا آ جاتا ہے. جب ہم قرآن سے جڑ رہے ہیں, اب ہم بھی پہلے ایک زمانہ ایسا تھا, ہم سب جو یہاں پہ بیٹھی ہیں بہنیں, مجھ سمیت, کہ ایسی کئی چیزیں ہمارے اندر تھی موجود جس کو ہم عبادت سمجھتے تھے. آہستہ آہستہ جب ہم قرآن کے ڈیپتھ میں جاتے گئے تو ہم کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ عبادتیں صحیح نہیں ہیں. ہم کو جس طریقے سے نبی نے بتایا ہے, ہم کو اس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے, جس طریقے سے نبی نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ہمیں سکھایا ہے, وہ ساری چیزیں ہم کو اسی طریقے سے کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ہم ایک ایک احکام پڑھ رہے ہیں, ایک ایک احکام پہ ہم اس کے مان رہے ہیں, اس کے احکام پر پابندی کر رہے ہیں, اس کو عمل کر رہے ہیں. کوشش تو کرنی شروع کر دی نا ہم نے. ضروری تو نہیں ہے کہ پورے قرآن پر ہم کو عمل کرنا ایک ہی دن میں آ جائے, یا ایک ہی مہینے میں آ جائے, یا ایک ہی سال میں آ جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس پر عمل کرتے کرتے سالوں لگ جائے, اس پر ہم پہ پابند ہوتے ہوتے سالوں لگ جائے. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے, لیکن ہمیں اس کا اجر تو مل گیا نا, کہ ہم نے سٹارٹ تو کر دیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام ہم نے سٹارٹ تو کر دیا. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ شیطان کیا ہے
کہ ایسا वसवसे डाल डाल कर पीछे हटता जाता है, फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसके वसवसों के पीछे पीछे चलने लग जाता है। अब आगे वही आ रहा है, अल्लज़ी, वो जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फी सुदूर नास, लोगों के दिलों में। सुदूर सदर की जमा है, सदर कहते हैं दिल को, और दिल यानी कि यहाँ पर एक दिल की बात नहीं हो रही है, कॉमन सबके दिलों की बात हो रही है, इसलिए सुदूर का वर्ड आया है। तो यहाँ पर जो शैतान है, ये क्या करता है, कहाँ पर वसवसे डालता है, सीनों में डालता है, दिलों में डालता है। जाहिर है दिल में अगर एक बात आ गई तो वो घर कर जाती है, फिर इंसान उसी के पीछे लग जाता है, ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था, इसने तो ऐसा ही किया था। अब यहाँ पर इंटरनल जो बातें हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है कि जो इंटरनल हमारे दिल पे जो हो रहा है, हमारे बॉडी पे क्या असर हो रहा है, ऊपर से कोई कुछ नहीं बोल रहा, ऊपर से कोई आपका हाथ नहीं पकड़ रहा, सिर्फ दिल पे आपके इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो सूरह नास में जो हम पनाह मांग रहे हैं, तो जो इंटरनल हमारी जो टूट फूट हो रही है, इंटरनल जो हम गुनाहों में पड़ रहे हैं, इंटरनल वसवसात की वजह से जो हम गलत चीजों में फंस रहे हैं, हम उसके लिए पनाह मांग रहे हैं। तो ये बहुत सारी वसवसे हो सकते हैं। अब जैसे कि कभी किसी इंसान के दिल में ख्याल आ गया कि कि चलो आज कोई नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज शैतान कहेगा कि तुम रोज तो नमाज पढ़ते हो, आज इतने मेहमान है, आज तुम शादी में आई हो, आज इतना एंजॉय का टाइम है। और एक दिन अगर तुमने क़ज़ा पढ़ ली तो क्या जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक दिन नहीं पढ़ लो। ये शैतान ने हल्का सा वसवसा डाला, और हमने क्या किया, फौरन उस पे अमल करना शुरू कर दिया। हाँ रोज तो मैं पढ़ती हूँ, एक दिन नहीं पढ़ूंगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और फिर क़ज़ा तो पढ़ लूंगी ना। इंसान के पास ये बड़े अपने तसल्ली वाले जुमले होते हैं दिली दिल में कि क़ज़ा पढ़ लूंगी मैं। इंसान की नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसको दुख भी नहीं होने देता है शैतान कि कोई बात नहीं, तुम तो हमेशा पढ़ती हो, एक नमाज क़ज़ा हो गई तो क्या बुरी बात है। तो जो नेक लोग हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं, जो अल्लाह के मुक़र्रबीन हैं, तो वो उनके दिलों में ख्यालात आते भी नहीं हैं, और जैसे ही आते हैं तो वो उसको झटक देते हैं। वो दुनिया की परवाह नहीं करते, वो आस-पास हमारा कैसा माहौल है, क्या सिचुएशन है, ये इसकी परवाह नहीं करते। वो सिर्फ एक चीज़ की परवाह कर रहे होते हैं कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। ऐसे चीज़ों में हम ना फँस जाएँ कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है। कोई जिएगा तो 70 जिएगा, 60 जिएगा, 80 जिएगा, 90 जिएगा, 100 से ज्यादा तो कोई नहीं जिएगा। बहुत कम लोग हम देखते हैं कि 100 के ऊपर जाते हैं। फिर ये जो छोटी सी जिंदगी है, इसमें अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान इतना ज्यादा वो करे, तो ये तो कोई मान ही नहीं बनता कि जो बाद में हमारी जो जिंदगी है, जो इन्फिनिटी है, जो कभी ना खत्म होने वाली जो जिंदगी है, उसका हमें सोचना चाहिए कि जब हम वहां जाएंगे तो वहां हमारे पास गुनाहों का अंबार होगा, तो हम वहां कैसे जिंदगी गुजारेंगे। तो ये इंसान के दिल में ख्याल आना चाहिए। अगर शैतान उसके दिलों में वसवसे डालता है कि चलो रोजा छोड़ दो, चलो नमाज छोड़ दो, चलो बेपर्दगी से आज फंक्शन है, कोई नहीं, एक आज अच्छा सा मेकअप वेकअप कर लो, कोई नहीं, 2-4 मर्द तो हैं, घर के ही मर्द तो हैं, ऐसे भी आता है ना ख्याल। चलो कुछ लोगों ने फेसबुक पे फोटो लगा दी, कोई नहीं। अब अक्सर लोग स्टेटस पे अपने घर वालों की फोटोज लगा देते हैं, अपनी खुद की फोटोज लगा देते हैं। जब मैं उनसे कहती हूँ कि आप ऐसा ना करें, क्यों कर रही हैं आप, तो कहते हैं कि नहीं, इसमें हमारे घर के लोग हैं, इसमें हमारे अपने लोग हैं। ठीक है, अगर अपने ही घर के लोग भी हैं तो क्या उनके घरों में मर्द नहीं है। अगर मैं किसी का स्टेटस खोलती हूँ तो ये भी समझिए कि मेरे घर में मेरे बेटे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, हो सकता है कि उनके हाथ में मेरा मोबाइल हो और वो मेरा स्टेटस खोल ले। तो ऐसा करके कितने लोग आपको देख सकते हैं, आपके घर वालों को देख सकते हैं। लोग बर्थडेज को, सेलिब्रेशन को डालते हैं स्टेटस पे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन डालते हैं, किसी की तो हद कर दी लोगों ने कि शादी की फोटोज भी डाल दी। भाई दुल्हन छुपाने की चीज है मेकअप में, और उसकी भी तुम फोटोज डाल रहे हो, फिर हमारा पर्दा कहाँ गया। फिर ऐसे लोग तो अबाया पहन के निकले या ना निकले, दोनों बराबर है। बाहर तो आप अबाया पहन के निकल रहे हैं, और स्टेटस पे तो अपनी फोटोज मेकअप के साथ लगा रहे हैं। तो ये क्या हमारा ईमान पक्का है कि, तो ये सारी चीजें तो छोटी छोटी चीजों से शैतान हमको बहकाता है, बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बहकाता, और एकदम नहीं बहका के हटा देता। आहिस्ता 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 फिर शैतान हथौड़े मारता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान पूरी तरीके से हट जाता है, और इंसान को जब देखता है वो अपने पीछे, तो वो काफी दूर निकल चुका होता है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की। ऐसे नहीं उसने कि बस आज इंसान को बोला और कल इंसान बिल्कुल बदल गया, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर उसने अपनी मेहनत की, कोशिश की, और इतनी कोशिशें की उसने कि फिर वो क्या किया, उसने उसको इंसान को हटा कर ही रख दिया।
لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جو ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے، چاہے ان کو کتنا بھی ہٹاؤ، کتنا بھی ڈراؤ، کتنے بھی ان کے اندر وسوسے آ جائیں، وہ اپنی جگہ سے شیک ہی نہیں ہوتے، ہلتے نہیں ہیں وہ، چاہے کتنی بھی آندھی طوفان آ جائیں، وہ برابر کھڑے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں وہ۔ پھر اس میں آگے آ رہا ہے کہ یہ وسوسے ڈالنے والے کون کون ہو سکتے ہیں؟ من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو جن بھی کیسے ہیں، جنوں میں بھی دو قسم کے جن ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں، اور کچھ خبیث بھی ہوتے ہیں، بد کردار بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں جو دوسری قسم کے جو شیطان ہیں، جن ہیں، جنوں کو شیطانوں کو جن بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ جنوں کی جو ایسی قسمیں، اب انسانوں کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے انسان جو لوگوں کو گناہوں کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کو تو ہم شیطان کا ہی نام دیں گے۔ تو جنوں میں سے بھی ایسے جن جو بہکا رہے ہیں، گناہ میں ڈال رہے ہیں، یا کچھ ایسے کام کروا رہے ہیں انسانوں سے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر انسان گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو ایسے جنوں کو بھی پھر کیا، ان کو بھی شیطان ہی کہا جائے گا۔ شیطان ان سے بھی مدد لیتا ہے، انسانوں سے بھی مدد لیتا ہے، جنوں سے بھی مدد لیتا ہے۔ کہ اس سے پہلے ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ اہم کون سا انسان کون سی چیز ہے جو اس کو بہکاتی ہے؟ اس کا اپنا نفس۔ اس کے اپنے نفس کا اگر اس کا کنٹرول نہیں ہے، تو اس کا اپنا نفس ہی کافی ہے انسان کو دوزخ میں لے جانے کے لیے۔ دوسروں کو چھوڑ ہی دیجئے، کس نے کیا بولا، کس نے کیا کیا، کس نے آپ کو بلایا گناہ کی طرف، نہیں بلایا، وہ سب چھوڑ دیجئے۔ اور یہ یہاں پر صرف اپنا نفس کی ہی آپ حساب لگائیے، اپنے نفس کا ہی وہ کریے اس کو، کہ اپنے نفس کی چھان بین کیجئے کہ میرا نفس مجھے کتنے بار گناہوں کی طرف بلاتا رہتا ہے، اور میں کتنی بار اپنے نفس کی بات سن لیتا ہوں، اپنے ضمیر کی بات سن لیتا ہوں، اور میں فوراً اس کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کہ شیطان جو ہے، جن بھی جو ہے، تو جن بھی کیا ہے، انسان کو اسی طریقے سے، جنات بھی اس طریقے سے آتے ہیں انسانوں کے اندر، اور پھر ان کو بھی کچھ ایسے کام کروا دیتے ہیں، گناہ کے کام کروا دیتے ہیں۔ اور شیطان اور انسان تو کیا ہے کہ اب انسانوں کی شکل میں بچے بھی ہو سکتے ہیں، اولاد بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ غلط کام کرنے پر انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی بچوں کی وجہ سے انسان نمازیں چھوڑ دیتا ہے، بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے انسان رشوت لینے لگ جاتا ہے، کہ ان کے اچھے پڑھائی کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے کیا کیا وہ کام گناہ کے کر بیٹھتا ہے۔ پھر کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہروں کی بات نہیں سنتی ہیں، اپنے شوہر کی پیروی نہیں کرتی، بے پردگی سے نکلتی ہیں، آئی بروز بناتی ہیں، اور اس طریقے سے گھر میں بھی بے پردگی سے رہتی ہیں، ایسے اوریاں لباس پہنتی ہیں، اور وہ پھر شوہر بیچارے ان کو کچھ نہیں بول رہے ہوتے، تو وہ خاموش رہنے کی وجہ سے بھی وہ گناہ گار ہو گئے۔ ان کو اگر انہوں نے منع نہیں کیا، اور کچھ شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو ماڈرن دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنی بیویوں کو گناہ گار بنا رہے ہیں۔ کچھ بیویاں اپنے شوہر کو گناہ گار بنا رہی ہوتی ہیں، تو کچھ شوہر اپنے بیویوں کو گناہ گار بنا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ماں باپ گناہ گار بن رہے ہوتے ہیں، کہ ایسی غلط چیزوں میں پھنس رہے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جنوں میں اور انسانوں میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اللہ ہم اپنے نفس کی، سب سے پہلے ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ بہکانے والا تو ہمارا ہی نفس ہے، ہمارا نفس ہم کو بہکانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے نفس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ پھر یہاں اس کے بعد یہ آتا ہے کہ موضوعات سے دم جھاڑ کرنا بھی مسنون ہے، یعنی کہ کسی کو اگر اثرات ہو گئے تو اس کو یہ 2 صورتیں پڑھ کر پھونک دی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ یہاں پر تب یہ ختم ہو گئی ہے صورت، تو ہم نے اس کی دیکھی، ہم نے تفسیر کہ، لیکن اس کے لیے یہ بالکل انسانوں کو بچنا چاہیے کہ اب یہی چیزوں کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانا جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ پلانا، اس کو دھو کر کہیں لکھ کر پلیٹ میں لکھ کر پلا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس طریقے سے آج کل جو عالم بیٹھے ہیں، ایک عامل ہے، ایک عالم ہے۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کی تعلیم اس کو ملی ہوتی ہے، وہ کبھی یہ غلط کام نہیں کرے گا۔ عامل جو ہوتا ہے، جو عملیات کرنے والا ہوتا ہے، اس کا اگر ہم دوسرا ورژن دیکھیں تو وہ جادوگر ہے۔ اگر ہم اس کو عام لفظوں میں کہیں تو وہ جادوگر ہے۔ وہ عامل صرف اپنے نام کو، انہوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، پتہ نہیں کچھ لکھ کر تعویذوں میں دے دیتے ہیں، اس کے باکس بنا دیتے ہیں، اور آپ اپنے گلوں میں لٹکا لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا مطمئن سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بچانے والا تھا، یہ تعویذ ہمیں بچائے گا۔ عاملوں کے پاس جائیں آپ، یہی دیں گے عامل آپ کو
اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں دیں گے عامل. تو عاملوں کے پاس جائے گا جیسے ہی انسان, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ انسان وہیں پر پھنس جائے گا, اور وہ اس کے دلدل میں اتنا پھنستا جائے گا, اتنا پھنستا جائے گا کہ جیسے ہی انسان عامل کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ عامل, اس کے پیچھے جنات لگا دیتا ہے. اب وہ انسان کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے عامل کے پاس ایک چکر لگایا تھا اس نے, نہ چاہتے ہوئے اب وہ عامل کے پاس اس کو 10 چکر لگانے پڑ گئے. اب وہ کئی میاں بیوی میں جھگڑے لگا رہا ہے, تو کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے کچھ بھی اس طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں جو آج کل جو رائج ہو گئی ہیں چیزیں ہمارے آس پاس, ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ رہے ہیں, تعویذوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اب دیکھیے کہ لوگ جیسے ہی ذرا سا کچھ ان کی تکلیف ہوتی ہے, جیسی بیماری ہوتی ہے, تو وہ فوراً کہاں جاتے ہیں, فوراً عامل کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی تعویذ دے دیجئے, ہمیں کچھ لکھ کے دے دیجئے, ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتا دیا ہے ہر چیز کا, ہمیں یہ چیز سکھا دی ہے کہ انسان نے بیماری کو کیسے کیور کرنا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو یہ چیزوں کو کیسے ماننا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بتا دی ہیں, تو ہم کیوں ان کے پاس بھاگے. ان عاملوں کے پاس تو وہ انسان جائے جس کو علم نہ ہو, جس کو قرآن نہ آتا ہو, جو قرآن سے بہت دور ہے. تو ایسے لوگ جا سکتے ہیں ان کے پاس, کیونکہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں, بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھا دی, ہر چیز کے لیے, تکلیف کے لیے بیماری سکھا دی, بچوں کے لیے دعائیں سکھا دی, شیطان کے لیے دعائیں سکھا دی, شیطان سے کیسے بچنا ہے یہ دعائیں سکھا دی, مارننگ اور ایوننگ کے اذکار ہمیں سکھا دیے کہ کیسے ہم مارننگ اور ایوننگ کے اذکار پڑھ کے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہر چیز سے. تو اس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سارے چیزیں بتا دی. تو یہاں جو انسان کیا کر رہے ہیں, جو اس طریقے سے آیتیں لکھتے ہیں, دعائیں پڑھ پڑھ کے مریض پر دم کیا جا سکتا ہے اس سے, بس یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے دم کر دیا کریں, تو انشاءاللہ جو بھی تکلیف ہے, جو بھی نظر بد ہے, جو بھی اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ تعویذ لکھ کر اس کا کوئی اثر نہیں. تعویذ میں اگر کوئی قرآنی الفاظ لکھے ہیں تو اس کی کتنی بے ادبی ہو رہی ہے کہ انسان وہ پہن کر باتھ روم میں بھی جا رہا ہے, کہیں ایسی غلط جگہوں پہ بھی جا رہا ہے, گندی جگہوں پہ جا رہا ہے, اور وہ اس کے گلے میں تعویذ لٹک رہا ہے, اور وہ تعویذ میں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ وہ کیا کیا لکھتے ہیں, کیا کیسے کیسے پیسے لوٹتے ہیں, اس طریقے سے انسان کو بہکا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ انسان کو دین سے دور کرنے والی ساری چیزیں ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے, پھر ایسے وسوسے اس کے دل میں آ جاتے ہیں کہ نہیں اب مجھے تو عامل کے پاس ہی جانا پڑے گا. اب یہ وسوسہ کس نے ڈالا اس کے اندر, شیطان نے ڈالا, اور وہ اس کے وسوسے کی اس نے مکمل اس کی پیروی کر لی, اور بس بھاگا اس کے کسی عامل کے پاس بھاگا کہ چلو اب میں اس کے پاس جاتا ہوں اور یہی میرے مسئلے کا حل ہے. ورنہ تو مجھے, اب وہ کوئی میڈیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے, کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے روز, اب وہ سوچے گا کہ نہیں میرے سر میں فلاں فلاں وقت درد ہو رہا ہے, ضرور مجھے کسی نے جادو کیا ہے. تو اس طریقے سے انسان کے دماغ میں کیا ہے, یہ وسوسے آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ نہیں فلاں تو میرا ہمیشہ دشمن ہے, فلاں تو میرے پیسوں سے جلتی ہے, فلاں میری رشتہ دار تو مجھے ایسے دیکھ رہی تھی, وہ میرے گولڈ کو دیکھ رہی تھی, وہ میرے بینگلز کو دیکھ رہی تھی, وہ میرے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی, اس کی مجھے نظر لگی. گھر آ کر تھوڑا سا سر میں کیا درد شروع ہوا تو بس اس کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیا ہم نے کہ فلاں فلاں مجھے ایسے دیکھ رہی تھی, اب میرے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے تو ضرور نظر ہی لگی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, وسوسے ہیں جو کہ ہمیں بہت دور گمراہی میں لے کر جا کر چھوڑ دیتے, جہاں سے ہمارا آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بڑے اچھے انداز میں کھول کھول کر سمجھا دیا کہ دیکھو یہ شیطان ہے, اور اس کا نام کیا ہے, خناس ہے, جو آ کے ایک وسوسہ ڈال کے چلا نہیں جائے گا, بلکہ وہیں پر بار بار آتا رہے گا, بار بار وسوسے ڈالتا رہے گا. پھر اس میں جن بھی ہو سکتے ہیں, انسان بھی ہو سکتے ہیں, جن بھی انسانوں کو اسی طریقے سے پریشان کرتے ہیں اور پھر گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب یہ جو عامل ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, جنوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں. کچھ ایسے ایسے ان کے ساتھ کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے, پھر جاتا ہے بار بار عامل کے پاس چکر لگانے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہے, اور وہ عامل جو ہے ان کو پہلے ہی بتا دیتے کہ اچھا تمہارے ساتھ کل رات ایسا ہوا تھا, اچھا ایسا ہوا, دیکھو. اور وہ بڑا امپریس ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ عامل کتنی صحیح بات کہہ رہا ہے کہ اس نے جو جو کہا بالکل صحیح کہا. تو یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ کیسے انسان کو وہ گڑھوں میں ڈالتا ہے, ایمان سے اس کو ہٹا دیتا ہے, اس کے ایمان کو ڈاواڈول کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو انسان پھر اچھا خاصا نیک انسان پھر گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے.
اور آپ دیکھتے ہوں گے اپنے آس پاس کئی لوگوں کو ایسے جو عاملوں کے جو چکروں میں پھنسے تو کئی ہزاروں روپیہ انہوں نے ان کے چکر میں خرچ کر دیا اور ان کے کوئی مسائل حل نہیں ہوئے، مسائل ان کے وہیں کا وہیں رہے، لیکن انہوں نے اتنے پیسے ان کے پیچھے خرچ کر دیے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے اکثر ہمارے آس پاس لوگوں کو کہ جاتے ہیں بھر بھر کے پیسے دے دکھاتے ہیں ان کو، اور آج کل تو عاملوں کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے دکانیں، آج کل تو میں دیکھتی ہوں کہ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی انہوں نے اپنے اپنے ڈال کے رکھے ہیں کہ ان سے آپ رابطہ قائم کریں، یہ آپ کو پریشانیوں سے دور کریں گے۔ اور ہمارے پاس تو عام جو لوگ ہیں، کمزور طبقے کے جو لوگ ہیں، جو دین سے جو دور لوگ ہیں، وہ تو فوراً انہی کی طرف بھاگتے ہیں۔ ان کے پاس قرآن میں ان کا کوئی ان کو اپنا حل نہیں ملتا، بلکہ جو نیک لوگ ہیں وہ فوراً قرآن کھولتے ہیں، اپنے حل کو تلاش کرتے ہیں کہ کیا ہم غلط کر رہے ہیں، کیا ہماری مشکل ہوئی ہے، اور ہم نے کیا اب تک ہم نے کیا غلطی کی، اور اب ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ سوچ کر وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہمارے لیے کیا اس کے مسائل کا حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بتایا مسائل کا حل، کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے، یہ ساری چیزیں پھر انسان خود قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر کوئی انسان کے پاس قرآن ہی نہیں سمجھ آ رہا، اس کو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو وہ کیسے اپنے مسائل کا حل اس میں ڈھونڈے گا؟ اس کو تو آئے گا ہی نہیں مسائل کا حل ڈھونڈنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج ہم قرآن سیکھنے لگے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی نظر آ رہی ہے، ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق نظر آ رہا ہے کہ جب ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ضرور ہمارے لیے اتری ہے، تو ہم اس کے اوپر فوراً ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہم فوراً الرٹ کر لیتے ہیں کہ ارے مجھ سے یہ غلطی ہونے جا رہی تھی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ آیت لا کے رکھ دی۔ اکثر ہوتا ہوگا آپ سب کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہوگا، جس کسی کے ساتھ اس طریقے کے واقعات ہو نا تو اپنی کلاس میں ضرور شیئر کیا کرے تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی آنکھیں کھلے کہ بھائی اس طریقے سے ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کے طریقہ کیا سکھایا ہم کو کہ رات کو سوتے وقت دونوں جو ہے دونوں صورتوں کو ہم نے پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور پورے جسم پر پھیر دینا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے، نہ شیطان ہمارے پاس آئے گا، نہ کوئی ایسی چیزیں آ کر ہم کو بہکائیں گی جو ہمیں گناہ گار بنانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے وقت موعظات پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے تھے، یعنی کہ تکلیف کی جو شدت تھی تو ان کو بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور وہ تکلیف میں کیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ موعظات یعنی کہ یہ سارے جو خل ہے تو وہ اپنے اوپر پڑھتے تھے اور پھونکتے تھے۔ پھر جب آپ کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں موعظات پڑھتی تھی اور آپ پر پھونکتی تھی اور اپنے ہاتھ کی بجائے برکت کی خاطر آپ کی ہاتھ آپ کے جسم پر پھراتی تھی۔ یعنی کہ یہ اس بات سے ہمیں اس کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ رات کو پڑھ کر پھونک کر اپنی باڈی پر ہم اگر اس کو پھیر دیں گے تو بہت ساری چیزوں سے ہم اس میں آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ کے شیڈ میں ہم آ جائیں گے۔ تو یہ عادت بنائیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت بنائیے کہ بیٹا آپ چلو چاروں خل پڑھیے، آپ چلو پھر اب آپ کے ہاتھوں پہ پھونکیے، آپ کے چہرے پر اس کو ملیے، ہاتھوں کو دونوں پھیریے، پھر اپنے پورے باڈی پر ملیے۔ اگر ہم بچوں کو ابھی سے سکھا دیں گے یہ چیز تو ان کو بڑے ہونے کے بعد وہ ان کی عادت میں شامل ہو جائے گی۔ پھر ہم مارننگ اور ایوننگ اذکار میں بھی ہمارا یہ پڑھنے کا اصول ہے، جو اگر خواتین ہماری مارننگ اور ایوننگ اذکار کی عادی ہیں انہیں پتہ ہے وہ یہ پڑھتی ہوتی ہوں گی، اور جو نہیں پڑھتے ہیں مارننگ اور ایوننگ اذکار وہ اپنی عادت بنائیں، ضرور عادت بنائیں، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، ایک جیکٹ ہے، ایک سیف جیکٹ کہ جس میں انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے صبح سے شام تک، اور اب جب صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جب شام کو پڑھتا ہے تو شام سے صبح تک اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کیا ہے، سیف جیکٹ ہے کہ اسی میں پھر یہ آیتیں بھی ہیں کہ اس میں ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو اس میں بھی ساری دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پناہ میں ہمیں لے جاتی ہے، اور سب چیزوں سے جو دنیا میں ہے ان ساری چیزوں سے ہمیں بچا لیتی ہیں دن بھر۔ تو اگر ہم صبح پڑھتے ہیں تو شام تک اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں، شام کو پڑھتے ہیں تو صبح تک اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شام کو ایوننگ اذکار جب پڑھ لیتا ہے اور وہ مرتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کی یہ بھی ایک حدیث آتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پابند بنائیں، اور اس کے لیے کیا کریں کہ جب ہم اپنے بچے ہوں نا ساتھ میں آس پاس تو ان کے سامنے زور سے پڑھا کریں، یا پھر موبائل میں لگا دیا کریں۔ جو چھوٹے بچے اسکول جانے والے ہیں
تو کیا کریں مارننگ اذکار موبائل میں لگا دیا کریں جب وہ ریڈی ہو رہے تھے. اب کچھ ہسبینڈس کے اوپر ہمارا زور نہیں چلتا ہوتا ہے, تو جب ہسبینڈس ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگایا کریں آپ اذکار کے جیسے آپ سن رہی ہیں, آپ انہیں یہ نہ ایکسپوز ہونے دیں کہ میں آپ کو سنا رہی ہوں. تو اس میں کیا ہوگا, ایک حکمیہ ایک ڈومینیٹنگ رویہ ہو جائے گا. تو یہ نہ ان کو ایکسپوز کریں. پھر اس طریقے سے چھوٹے بچے اگر روز سنتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم تک ان کو پھر یہ ساری چیزوں کی عادت ہو جائے گی. تو میرا ارادہ تھا کہ دوسرا سورہ بھی شروع کروں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم دوسرا سورہ شروع کریں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.